झिलमिल करती बहार is a complete novel by कमर आशोक. So let's start it. गुड मॉर्निंग सर. क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स अपने नए सर सिकंदर जैदी की ताज़ीम में खड़े हुए थे. गुड मॉर्निंग एंड सिट डाउन. सब बैठ चुके थे सिवाय उसके जो सर सिकंदर जैदी को देखते ही सकते की कैफियत में खड़ी की खड़ी रह गई थी. जबकि सिकंदर जैदी रजिस्टर खोले स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करना शुरू कर चुके थे. मुस्कान की बच्ची खड़ी क्यों है, बैठ जा. उसके बराबर वाली सीट पे विराजमान इकरा ने उसका हाथ पकड़ के झटके से चेयर पे बिठाया. डांट खाने का इरादा है क्या? सुना है मजाज के बहुत सख्त हैं, मिनटों में बेइज्जती करके रख देते हैं. उसने धीमे से उसके कान में सरगोशी की जो कि अभी तक अपनी तमाम सुध बुध खोए टिकटिकी बांधे उन्हें तके जा रही थी. क्या कुछ ना था उन ब्लैक चमकती आंखों में. ज़माने भर की हैरानगी दर हैरानगी अपने अतराफ़ को फरामोश किए किसी दीवानी दासी की तरह बगैर पलकें झपकाए देखे ही जा रही थी. मुस्कान फरहाज. क्लास की गंभीर खामोशी में ये नाम गूंजा था मगर जवाब नदारद. मुस्कान फरहाज. नाम दोबारा दोहराया गया मगर अब की बार आवाज़ में बला की सख्ती थी जिसने न सिर्फ मुस्कान को चौंका दिया बल्कि बाकी के स्टूडेंट भी हैरत से मुस्कान को देखने लगे. प्रेजेंट. आवाज़ में लर्जिश और कपकपाहट बहुत वाज़िया नुमाया थी जो सर सिकंदर जैदी ने बगौर नोट की थी. क्लासरूम में बैठने के लिए अपना दिलो दिमाग अपने तमाम आसाब को हाजिर रखा कीजिए. बिलखसूस मेरे लेक्चर में ये गायब दिमागी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा. ओके. सख्त लबो लहजा निगाहों में बेपनाह तेज़ी ने मुस्कान की आंखों में नमी भर दी. सर सिकंदर जैदी उसके झुके सर को एक तेज़ निगाह डालते बाकी स्टूडेंट की तरफ बढ़े. अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में तंबीह करने लगे और सख्ती से ये बात बावर करा दी कि उनके असूलों के खिलाफ कोई न जाए. अपनी बेइज्जती के डर से सब स्टूडेंट्स ने बिला चू चरा सिकंदर जैदी के असूलों को मानने में ही आफिया जानी. वो अकाउंटिंग की बुक खोल चुके थे. सबका ध्यान सिर्फ क्लासरूम में गूंजती उस भारी आवाज़ की सिमत था. सर सिकंदर जितनी अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं उतने ही रूड हैं. ज़रा भी उनके हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई. इकरा ने उन पर अपना रिमार्क्स पास करना ज़रूरी समझा. बिल्कुल दुरुस्त कह रही है तू यार. अरे लड़कियां तो लड़कियां, यहाँ तो लड़के भी उनकी शानदार शख्सियत से मुतासिर दिखाई देते हैं. इकरा की तरह अंबर भी उनके सरापे हुस्न में खोई हुई थी जबकि पास ही बैठी मुस्कान उसकी सोचों के तमाम ताने बाने किसी और ही जहां में उलझे हुए थे. उसकी फ्रेंड्स क्या कह रही हैं जैसे वो सुन ही नहीं रही थी. दिलो दिमाग की तमाम सोचें कितने रेशम के उलझे हुए दागों में उलझने लगी थी. जामिया के आसपास होते शोर से ज़्यादा उसके अंदर शोर था जिससे लाख पीछा छुड़ाना चाहा भी तो नामुमकिन था. मुस्कान, इकरा और अंबर तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थी. मुस्कान मासूम सी शर्मीली जिसकी हया बार निगाहें हर वक्त झुकी ही रहती. इकरा और अंबर जैसी शोख व चंचल लड़कियों से उसकी खूब बनती थी. मुस्कान, खाना नहीं खाना आपको? ज़ारा बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई. मुस्कान जो खुद में पूरी तरह मगन सामने लगी दीवार पर सजी पेंटिंग में पूरी तरह गुम थी. ज़ारा बेगम की ममता से चूर प्यार भरी सरजनिश पर कदरे चौंक सी गई. जी जी मम्मी, आप कुछ कह रही हैं? बेटा मैंने आपसे पूछा खाना नहीं खाएंगी आप? ज़ारा बेगम ने जब ये बात नोट की कि उसके ध्यान के सारे धागे कहीं और उलझे हैं तो चलती हुई वो उसके करीब आ बैठी और नरमी से उसके रेशमी सिल्की बालों को सहलाने लगी जो इस वक्त बिखरे हुए थे. नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है. मुस्कान ने उनकी फ़िक्रमंदी को देखते हुए जल्दी से ख़ुद को संभाला था मगर ज़ारा बेगम की फ़िक्रमंदी एक लाज़मी अमर थी. क्यों जानूँ क्या बात है? मैं नोट कर रही हूँ जब से आप यूनिवर्सिटी से आई हो कुछ उलझी किसी सोच में गुम हो. दोपहर में भी आपने कुछ नहीं खाया. पहले मैं अपना वहम समझी तो खामोश रही कि आप थकी हुई होंगी मगर अब लगता है कोई बात है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है. तो क्या आप अपनी मम्मी से भी शेयर नहीं करेंगी? उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके दोनों हाथों को थामा था. अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. बस ज़रा इकरा अंबर के साथ कैंटीन में कुछ ज़्यादा ही खा लिया था ना, इसलिए कुछ खाने को दिल ही नहीं चाह रहा. मुस्कान ने ज़ारा बेगम के चेहरे को प्यार से देखा जहाँ उसके लिए ममता की चाशनी और फ़िक्रमंदी झलक रही थी. फ़िक्र कैसे नहीं करूँ, जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह. अपने दिल की कोई बात जो आपको परेशान करती है आप उसे किसी से भी शेयर नहीं करती हो. लेकिन मैं ये भी जानती हूँ मेरी ये शर्मीली सी बेटी आज नहीं तो कल मुझसे ज़रूर अपनी परेशानी शेयर करेगी. उन्होंने उसकी अर्क आलूद पेशानी चूमी थी. मुस्कान ना चाहते हुए भी मुस्कुराई बल्कि अपना सर झुका गई थी. ज़ारा बेगम मुस्कान को डाइनिंग हॉल में ले आई थी
جہاں گھر کے باقی مکین پہلے سے موجود ان کا انتظار کر رہے تھے۔ مسکان بیٹا اپنی پرابلم مسکان بیٹا اینی پرابلم؟ فرح بتا رہی تھی کہ آپ نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتائیے۔ سراج نے مسکان کو جانچتی نگاہوں سے تکا تھا۔ نہیں بڑے پاپا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ میرے سر میں تھوڑا سا درد تھا۔ اس نے بریانی کی ڈش سراج کی جانب بڑھائی، جو انہوں نے تھام تو لی مگر اپنی پلیٹ میں نکالے بغیر سائڈ پہ رکھ دی، کیونکہ کھانے سے زیادہ انہیں اپنی یہ بھتیجی دل و جان سے عزیز تھی۔ تو آپ کو ڈاکٹر کو بلوانا چاہیے تھا فاطمہ، آپ کو بھی خیال نہیں آیا مسکان کا؟ انہوں نے اپنی پاس بیٹھی بیگم کو سرزنش کی۔ مسکان ان کا ایسا انداز دیکھ کر دل بھر کے شرمندہ ہوئی۔ اب ایسی بھی کیا لا تعلقی، ایک چہرہ ہی تو ہے، وہ اس کے لیے خود تو ہوئی پریشان اور اپنی ذات سے اتنے چاہنے والوں کو بھی فکر مند کر دیا۔ سراج آئی ایم سوری، جانے مجھ سے یہ غلطی کیسے سرزد ہو گئی؟ دراصل میں ذرا مسز فاخرہ کے ہاں چلی گئی تھی، ان کی عیادت کو، ورنہ ایسی گستاخی مجھ سے نہ ہوتی۔ فاطمہ بھی اپنی اس غلطی پر نادم تھیں جس نے مسکان کو مزید شرمندگیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں لا پٹکا۔ ارے بڑے پاپا، فرح نے مجھے سر درد کی گولی دودھ کے ساتھ دے دی تھی اور میں نے ہی فرح کو بڑی مما کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی ہوں بڑی ممی سے زیادہ فکر مند ہو جاتی ہیں۔ مسکان نے فوراً ہی فاطمہ بیگم کا دفاع کیا تھا، جس سے سراج کے ماتھے پہ پڑی شکنوں میں کچھ فرق پڑا تھا۔ انہوں نے پھر سے مسکان کو دیکھا۔ آل رائٹ، اب کیسا ہے آپ کا سر کا درد؟ مسکان دل ہی دل میں شکر ادا کرتی رہی کہ وہ جانتی تھی اس کے پاپا جس قدر ٹھنڈے اور ملائم مزاج کے ہیں، بڑے پاپا اتنے ہی غصے کے تیز اور گرم مزاج رکھتے ہیں۔ یہ تو مسکان تھی جس کے آگے جانے ان کا جاہ و جلال کہاں غائب ہو جاتا تھا۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ مسکان سے بات کرتے وقت کسی کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ وہ سراج زیدی ہیں جو اپنے سرکل میں نہایت روب دار اور روڈ مشہور ہیں۔ اب بالکل ٹھیک ہے، اس نے سلاد کی پلیٹ میں سے ایک ٹھنڈا کھیرا اٹھایا اور کھانے لگی تھی۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی کہ سراج نے اس سے کچھ زیادہ سوال جواب نہیں کیے۔ ارے پاپا کچھ نہیں ہوا ہے انہیں، سب بہانہ ہے پیار سمیٹنے کا۔ جنید نے اسے چڑھانے کے لیے کہا تھا مگر الٹا اس کو ہی ڈانٹ پڑ گئی تھی، جس پر وہ منہ بنا کے رہ گیا، جبکہ مسکان اس کو مزید تپانے کے لیے مسکرا دی تھی، جس پہ وہ اسے گھور کے رہ گیا۔ مسکان کی بچی اقرا اسے کسی بات پہ ہاتھ میں پکڑی ہلکی پھلکی سی بک مار رہی تھی اور اسی اثنا میں وہ پیچھے ہٹی کہ کسی کے مضبوط اور کشادہ سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اسے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن مسکان کے نازک سراپے میں درد کی ہلکی سی ٹیس ضرور اٹھی، اور جب پلکوں کی باڑ بمشکل اٹھی تو سارے جسم کا خون اپنے سرخ و سفید چہرے پر محسوس ہوا۔ سو سوری سر، گھبراہٹ میں لفظ بھی ساتھ نہ دے رہے تھے، بلکہ ایسا لگا جیسے وہ برف ہو گئی ہو۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ آپ تینوں کا میتھمیٹکس کا پیریڈ ہے؟ سر سکندر نے باری باری تینوں کو دیکھا۔ یس سر۔ سر سکندر کو دیکھ کر اقرا کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بمشکل وہ بھی یہ دو لفظ ادا کر پائی تھی، جبکہ امبر اس کی تو زبان ہی تالو سے جا چپکی تھی۔ تو وہ اس چھوٹے سے تو کا مطلب تینوں ہی سمجھتی تھیں بخوبی۔ وہ سر ایکچولی امبر کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اقرا کو جلدی سے یہی بہانہ سوجا تھا، جس پہ امبر نے بری طرح اسے گھورا تھا، جبکہ مسکان تو وہاں ایسے کھڑی تھی جیسے وہ اس سب منظر سے بالکل الگ ہے۔ تو آپ دونوں امبر کی تیمار داری کے لیے ان کے پاس موجود ہیں۔ زندگی میں اگر وہ شرمندہ ہوئی ہوں گی تو اس وقت وہ اس شخصیت کے آگے جس کی نظروں میں اپنا ایک خاص امیج بنانے کے لیے وہ اپنا کام بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس پل اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے وہ کیا کریں۔ آل رائٹ، کل میں خود آپ تینوں کا اس سبجیکٹ کا ٹیسٹ لوں گا جو آج آپ نے چھوڑا ہے۔ میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ آپ تینوں کتنی قابل ہو گئی ہیں کہ لیکچر لینا ضروری نہیں سمجھتی۔ انہوں نے ایک غلط نگاہ مسکان کے جھکے سر پہ ڈالی جو مزید سجدہ ریز ہو گئی۔ سر سکندر کے جانے کے بعد ان دونوں نے ایک گہرا پرسکون سانس خارج کیا، جبکہ وہیں کھڑی مسکان، اس کے دل کی دھڑکن جو تھمی ہوئی تھی اسے بحال ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اقرا کی بچی، تجھے میں ہی ملی تھی، حالانکہ سارا قصور تیرا تھا۔ بڑے مزے سے کہا تھا نا، آج لیکچر لینے کا دل نہیں چاہ رہا، مس کرتے ہیں اور مزے لیتے ہیں۔ اب کل دیکھنا سکندر کیسے ہمیں مزے کراتے ہیں۔ سر سکندر کیسے ہمیں مزے کراتے ہیں۔ سر سکندر کے جانے کے بعد امبر نے اقرا کی خوب کلاس لی۔ مجھے تو ابھی سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ ہمیں تو سب آتا ہے۔ اس نے اپنا شانہ سہلایا تو جہاں امبر نے بڑی زور سے بک ماری تھی،
ہاں ہاں، ڈرنے والی کیا بات ہے بھلا؟ یہ تو کل معلوم پڑے گا، جانے وہ پوری بک میں سے کون سا سوال پوچھ لیں یا کرنے کو دے دیں، پھر پوچھوں گی تجھ سے، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ امبر نے بڑے بھرپور انداز میں اس کی نقل اتاری تھی۔ امبر، کہہ تو ٹھیک رہی ہے، چل ایک کام کرتے ہیں، کینٹین چلتے ہیں، وہاں گرما گرم سموسوں کے ساتھ اس مسئلے کا حل بھی نکالتے ہیں۔ اقرا بھی اپنے نام کی ایک ہی ڈھیٹ تھی۔ امبر نے اسے صرف گھورنے پر ہی اکتفا کیا تھا کیونکہ اقرا کا کوئی علاج نہیں تھا۔ مسکان، تو کیا کہتی ہے؟ اب کہ ان دونوں کا رخ مسکان کی جانب تھا جو کہ کسی بہت ہی گہری سوچ میں غلطاں تھی۔ کیا خیال ہے چھٹی نہ کر لیں؟ ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ مسکان اندر سے جس قدر ڈری اور سہمی ہوئی تھی یہ صرف وہ جانتی تھی، مگر اوپر سے خود کو ہر درجے مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر اس کی بات پر وہ دونوں اس طرح اچھل پڑی تھیں جیسے زمین پر کسی نے 1000 وولٹ کا کرنٹ چھوڑ دیا ہو۔ ویری گڈ مسکان، یو آر سو جینیس، کیا شاندار مشورے سے نوازا ہے آپ نے۔ تیرے اس مشورے سے ثابت ہوا کہ سر سکندر سے تجھے اپنی بے عزتی کرانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ امبر کا انداز نہایت پرسکون تھا مگر بات تنزیہ۔ محترمہ مسکان صاحبہ، یہ سر خان نہیں جو پٹ جائیں، یہ سر سکندر ہیں، نہایت ہی سخت اور کرخت۔ اور کیا تو اپنی فرسٹ کلاس بھول گئی جب پوری کلاس کے سامنے تجھے ڈانٹا تھا؟ نہ بابا نہ، سر سکندر سے کچھ بعید نہیں، کیا پتہ وہ ہمیں اب کی بار پوری جامعہ کے سامنے بے عزت کر دیں، ان کا کیا بھروسہ۔ مسکان کو اپنا وہ پہلا دن یاد آ گیا جو وہ اب تک نہیں بھولی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم رہتی کہ امبر کی باریک آواز ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجی۔ فی الحال تو اکنامکس کا لیکچر لیتے ہیں، بعد میں اس مسئلے پہ ڈسکس کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ محترم سر سکندر زیدی کی باد بہاری ایک بار پھر نازل ہو جائے اور پھر کل اس ٹف سبجیکٹ کا ٹیسٹ لینے کا حکم بھی صادر کر دیں۔ وہ مسکان اور اقرا کو مسکراتی ہوئی دیکھنے لگی اور پھر تینوں کا رخ کلاس کی سمت تھا۔ اوکے پاپا، اجازت ہے؟ جنید نے سراج کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا تھا جو کہ آج ہانگ کانگ 2 دن کے لیے بزنس میٹنگ میں جا رہا تھا۔ اوکے مائی سن، مگر اپنے پہنچنے کی اطلاع ضرور دینا۔ سراج نے خوش دلی سے اسے گلے لگایا تھا۔ جنید بھائی، میرے لیے ڈھیر سارے پرفیوم ضرور لائیے گا۔ فرح نے ہر بار کی طرح پھر یاد دہانی کرائی تھی۔ آل رائٹ بہنا، مجھے یاد ہے۔ اس نے فرح کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اور آپ کے لیے کیا لاؤں؟ اب کہ اس کا اشارہ مسکان کی سمت تھا جو مسکراتی ہوئی نہایت دلکش لگ رہی تھی۔ جی کچھ نہیں۔ ارے وہ کیوں؟ جنید نے حیرانگی سے اسے تکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر لڑکی کی طرح اسے بھی شاپنگ کا کریز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فرح کی طرح پٹر پٹر بولتی نہیں، اپنی فرمائشی لسٹ اس کے ہاتھ میں نہیں تھماتی تھی اور اس کی اس شرمیلی ادا سے وہ بخوبی واقف تھا۔ بھائی ہم جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی نہایت شرمیلی ہے، اس لیے زبان سے کچھ نہیں کہے گی، اس لیے تم ہماری طرف سے مسکان بیٹی کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کرنا۔ سراج نے حلاوت سے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ دھرا تھا۔ آئی نو پاپا، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ جنید نے مسکرا کے اسے دیکھا جس کی گھنی سیاہ پلکوں کی باڑ جھکی ہوئی تھی۔ اوکے، اب میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں۔ سب پہ باری باری الوداعی نگاہ ڈالتا وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ مسکان اپنی ہی دھن میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ فرش پہ پڑی کسی شے سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس کی درد بھری چیخ پورے ہال میں گونجی تھی۔ کیا ہوا؟ فرح کے ساتھ فاطمہ بیگم اور سارا بیگم بھی کچن چھوڑے اس کی سمت بھاگی تھی، جو اب نیچے فرش پہ بیٹھی پاؤں پکڑے رو رہی تھی۔ چہرہ تکلیف اور درد سے بالکل اناری ہو رہا تھا۔ موج آ گئی ہے شاید، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بلیک چمکتی آنکھوں سے چند موتی رخسار کی زینت بنے تھے۔ زارا بیگم نے تو دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ان کی اکلوتی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو، وہ تو اس کی ان خوبصورت آنکھوں میں نمی دیکھنے کی روادار نہ تھی، کجا اتنے بہتے اشک کہاں برداشت کر پاتی۔ مسکان، کیا ہوا؟ میری بچی زیادہ لگی ہے؟ رکو، ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ زارا بیگم نے دیوانوں کی طرح اس کے پیروں کو دیکھا اور پھر پریشانی سے اٹھنے لگی۔ فرح نے ہی پھر انہیں تسلی دی۔ چچی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ذرا ہلکی سی موچ ہے۔ مسکان بھی ابھی اپنی تکلیف کو اپنی اس ماں کے لیے فراموش کر بیٹھی جو اس کی معمولی سی تکلیف پر بھی ہال سے جاتی تھی۔ مسکان نے بھی اپنے شنگرفی ہونٹوں پر ان کی خاطر مسکان سجائی تھی۔ پھر ان تینوں کے سہارے ہی وہ اپنے روم میں آئی تھی۔ اس دوران فاطمہ بیگم ڈاکٹر کو فون کر چکی تھی۔ ڈاکٹر مسکان کو دیکھ کر جا چکا تھا اور بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ مسکان کی بچی آج آ رہی ہے 3 دن کے بعد۔ وہ جیسے ہی جامعہ میں داخل ہوئی تھی، اقرا اور امبر نے اسے جا لیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر تم لوگوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ بھولے سے مجھے کال ہی کر لو۔
اقرا اور عنبر کی خفگی کو نظر انداز کیے وہ ناراضگی سے بولی تھی، اچھا تو محترمہ مسکان فرہاج کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ٹیسٹ کا سنتے ہی۔ اقرا کا انداز 100% چڑھانے والا تھا، مگر مسکان جو اپنی پیر کی موچ میں سر سکندر کا ٹیسٹ یکسر بھول چکی تھی، مگر اب ان دونوں کی زبانی جب ٹیسٹ کا پتہ چلا تو اپنی حالت ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دونوں ہاتھ کی نازک انگلیوں کو ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کیے وہ کسی اور ہی جہاں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اقرا اور عنبر نے بغور اسے دیکھا تھا اور انہیں اس کی حالت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دونوں سب کچھ بھولے مسکان کی فکر میں لگ گئی۔ ارے مسکان، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اقرا نے اس کا نازک شانہ ہلایا جس پہ وہ چونک کر خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مسکان، اس میں اتنا وحشت زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ نہیں آئی تھی تو کوئی بات نہیں، تم سر سکندر سے ایکسکیوز کر لینا۔ عنبر نے پیار سے اس کی ارگ آلود پیشانی اپنے رومال سے صاف کی تھی، مگر اب بھی مسکان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب پریشان ہونے کی باری ان دونوں کی تھی۔ کیا ضرورت تھی ان دونوں کو بھی اچانک یوں شوق پہنچانے کی؟ مسکان، ایم سوری یار، ہمیں تمہیں یوں اس طرح پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مسکان ان دونوں کو اس طرح دیکھتے ہوئے فوراً سنبھلی تھی اور زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پہ سجا لی۔ نہیں یار، کوئی بات نہیں، اصل میں کچھ اور سوچ رہی تھی، خیر چھوڑو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں۔ مسکان کو لب و لہجہ اس کے انداز کا بالکل ساتھ نہیں دے رہا تھا، جو کہ ان دونوں نے بغور نوٹ بھی کیا تھا، مگر وہ بھی اس کی بیسٹ فرینڈز تھیں۔ اس کے نہ آنے کی وجہ معلوم کر کے ہی دم لیا تھا، اور جب وجہ پتہ چلی تو دونوں کو نہ صرف دکھ ہوا بلکہ افسوس بھی بہت ہوا کہ اس کے سنے بغیر اپنی ہی کہی دونوں نے، جس کی دونوں نے معذرت بھی کی۔ پاگل ہو گئی ہو تم دونوں، اور کچھ نہیں۔ مسکان اب کے دل سے مسکرائی تھی اور اپنی سوچوں کو پیچھے دھکیل کے ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ سر سکندر کلاس روم میں تمام اسٹوڈنٹس کو کچھ سوالات لکھوا اور سمجھا رہے تھے اور ساتھ کچھ پوائنٹس پر لیکچر بھی نوٹ کروا رہے تھے جو تمام اسٹوڈنٹس رجسٹر میں قلم بند کر رہے تھے۔ بھاری روب دار آواز کلاس روم کی اس گمبھیر خاموشی کو چیر رہی تھی۔ وائٹ کلف لگے شلوار کرتے میں اس پر پشاوری چپل پہنے وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے مانند خوبصورت لگ رہے تھے۔ ذہین و فتین آنکھوں کو آئی گلاسز میں چھپائے ان کی نگاہ بک کے علاوہ تمام اسٹوڈنٹس پر بھی پڑ رہی تھی، مگر ان سب اسٹوڈنٹس میں بیٹھی وہ ان کے لیکچر کو سننے کی بجائے ان کے ہر انداز میں گم تھی۔ مسکان فرہاج لیکچر دیتے ہوئے ان کی نگاہ خود میں پوری طرح منہمک مسکان پہ ٹک گئی تھی، مگر سر سکندر کی یہ نام کی پکار اس کا تسلسل نہ توڑ سکا۔ جب یہ پاس بیٹھی عنبر نے اسے ٹوکا تھا، مسکان بری طرح گڑبڑا کے رہ گئی اور عنبر کے اشارے پر سر سکندر کو دیکھنے لگی جو بک بند کیے سینے پہ ہاتھ باندھے مسکان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کہاں ہیں آپ؟ گمبھیر لہجے میں کیا گیا سوال اس کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ میں نے کچھ سمجھایا ہے، وہ لکھا آپ نے؟ رجسٹر لائیے ادھر۔ اس کی غیر ہوتی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس نے حکم صادر کر دیا تھا۔ جی، وہ گھبراہٹ اور ہچکچاہٹ میں اس کے ہاتھ سے گولڈن پین زمین پر سر سکندر کے قدموں کے پاس آ گرا۔ انہوں نے تیز نظروں سے اسے دیکھا اور پین اٹھا کے اس کی چیئر کے پاس آ رکے، اور پھر خود ہی ہاتھ بڑھا کے اس کا رجسٹر اٹھا لیا جہاں کوڑا کاغذ ان کو منہ چڑھا رہا تھا۔ کھڑی ہو جائیے۔ بھاری لہجہ اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ کانپتی ٹانگوں سے وہ نگاہ جھکائے سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہے یہ؟ سر سکندر نے رجسٹر اس کے سامنے کیا۔ کل اگر میں آپ سے اس کا ٹیسٹ مانگوں گا تو آپ کلاس سے 2-3 دن تک غائب ہو جائیں گی۔ مسکان فرہاج، پڑھائی میں اگر آپ کا دل و دماغ نہیں ہے تو گھر بیٹھیے، یوں اپنا اور میرا وقت برباد نہ کریں۔ گویا وہ اس کے کانوں میں گرم سیسا انڈیل رہے تھے۔ کلاس کا ہر اسٹوڈنٹ بغیر کچھ چوں چاں کیے سر سکندر کی باروب سی ڈانٹ سن رہا تھا، اور مسکان اس کی تو وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، زبان تو جیسے تالو سے جا چپکی تھی، جیسے زندگی بھر کچھ نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ اور مسکان کی اسی چپ نے سر سکندر کو مزید تیش دلایا تھا۔ گیٹ آؤٹ! سر سکندر کا کہنا تھا کہ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر اپنی کتابیں اٹھا کے روتی ہوئی کلاس روم سے باہر نکلی۔ سر سکندر اس کی پشت کو ایک نظر گھورتے ہوئے دوبارہ پڑھائی کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ غم و غصے میں آج اس نے کوئی بھی لیکچر اٹینڈ نہیں کیا۔ اقرا عنبر زبردستی اسے کینٹین لے آئی تھیں۔ تینوں کولڈ ڈرنک پی رہی تھیں کہ اقرا کی نگاہ سامنے سے آتے سر سکندر اور سر جعفری پہ پڑی جو کسی بات پہ کہا لگاتے اندر داخل ہوئے تھے۔ آج تو ہماری کینٹین کے باغ ہی جاگ گئے ہیں، اقرا نے عنبر کے کان میں سرگوشی کی۔ عنبر جب اس کا مطلب نہیں سمجھی تو اس نے اشارہ اپنی سامنے والی ٹیبل کی سمت کیا جہاں اب وہ دونوں
براجمان تھے۔ اقرا کے ساتھ ساتھ امبر کی حیرت بھی دو چند تھی، کیونکہ آج تک سر سکندر کو اتنے خوشگوار موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ ارے مسکان، جلدی سے اپنے سامنے دیکھ۔ امبر اپنی کولڈ ڈرنک چھوڑے مسکان کو بولی، جو جب سے بیٹھی تھی بدستور گردن جھکائے میز پر اپنی مخروطی انگلیوں سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ امبر کے اس طرح ٹوکنے پر اس نے اپنی جھکی گھنی سیاہ پلکیں اوپر اٹھائیں۔ سامنے کے اس منظر نے اس کا دل بری طرح دھڑکا دیا تھا۔ جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر جھلکنے لگا۔ اس کے بالکل سامنے سر سکندر بیٹھے کولڈ ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہے تھے۔ چلو اقرا، چلیں یہاں سے۔ اس کے لب و لہجے میں ہی نہیں، انداز میں بھی واضح کپکپاہٹ تھی جو دونوں نے نوٹ کی، اور ایسا محسوس کیا کہ اگر وہ لوگ یہاں سے جلد از جلد نہیں جائیں گی تو مسکان کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ سامنے بیٹھے سر سکندر نے نہایت گہرائی سے اسے دیکھا تھا، بھلے وہ گفتگو سر جعفری سے کر رہے ہوں، مگر دھیان کے سارے داغے اسی ایک منظر سے جڑے تھے، جس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اس بات کی گمازی کر رہی تھیں کہ وہ جب سے روتی ہی رہی ہے۔ اس کی ایک ایک حرکت پر ان کی نگاہ تھی جو اب وہاں سے جا چکی تھی۔ مسکان، آپ کو سر سکندر نے اسٹاف روم میں بلایا ہے، اس کی کلاس فیلو نے اسے اطلاع دی جو اپنی فرینڈز کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مجھے؟ وہ بری طرح چونک کر اقرا کو تکنے لگی، اور یہی حال اقرا اور امبر کا بھی تھا۔ اقرا، تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے اپنا نازک لرزتا ہاتھ اقرا کے ہاتھوں پر رکھا۔ لیکن مسکان، انہوں نے تمہیں بلایا ہے، اگر ہم ساتھ جائیں گے تو سر سکندر کا کچھ بھروسہ نہیں، وہیں کھڑے کھڑے بے عزتی کر دیں۔ اقرا تو ویسے بھی ان کی باروب شخصیت سے ڈرتی تھی، مجبوراً اسے اکیلے ہی جانا پڑا۔ میں کم ان سو؟ وہ دروازہ کھولے اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ لہجے کی کپکپاہٹ اور لڑکھڑاہٹ واضح جھلک رہی تھی، جس پر سر سکندر کے گداز انابی لبوں پر تبسم سا بکھر گیا، مگر چہرہ نیچے کتاب پر جھکے ہونے کی وجہ سے مسکان دیکھ نہ پائی۔ یس کم ان، بھاری آواز پورے ہال میں گونجی تھی، جسے پا کے وہ اندر داخل ہوئی۔ کافی دیر تک خاموشی کا راج رہا، بالآخر مسکان کو ہی اس گمبھیر خاموشی کو توڑنا پڑا، کیونکہ سر سکندر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے یہاں بلا کے بھول ہی گئے۔ بہت سی ہمت خود میں اس نے مجتمع کیے اپنی لرزتی کانپتی پلکیں اوپر کی سمت اٹھائیں تو دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ ایسا لگا پسلیوں کی مضبوط دیواریں پھاڑ کے باہر ہی آ جائے گا، کیونکہ وہ جانے کب سے بغور اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کی ساری ہمت، سارا اعتماد مٹی کے تودے کی طرح ڈھہ گیا۔ سیکنڈ ہی لگے تھے اسے نگاہ اٹھائے کہ نگاہ سمیت گردن بھی جھک گئی تھی۔ بلو پلین جارجٹ کے سوٹ میں ملبوس، نچلا لب دانتوں سے بری طرح کچلتی، انگلیوں کو آپس میں بے دردی سے مروڑتی وہ نازک اندام سے لڑکی دل کے ایوانوں پر قبضہ کرنے لگی تھی، مگر بہت جلد انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کی گرم پرتپش لو دیتی نگاہیں اسے سہار رہی ہیں، اس کا اعتماد کھو رہی ہیں، اور اس سے پہلے کوئی انہونی ہو انہوں نے خود ہی پہل کر دی۔ جی تو مسکان، کل آپ نے کوئی بھی لیکچر اٹینڈ نہیں کیا، وجہ جان سکتا ہوں؟ ان کے نارمل لب و لہجے پر مسکان کا اعتماد دھیرے دھیرے بحال ہونے لگا تھا۔ اس کا رہا اعتماد بھی شرم و حیا کی بھاری سی چادر میں لپٹا رہتا تھا کہ مقابل یہی سمجھتا کہ اس میں اعتماد کی حد درجے کمی ہے۔ جی وہ، آگے الفاظ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے، زبان تو جیسے تالو سے ہی جا چپکی تھی۔ اینی ویز، جو ہوا سو ہوا، آگے سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بار پھر سر سکندر نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ مسکان نے ہولے سے جھکی گردن اسبات میں ہلا دی۔ یو مے گو ناؤ۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی۔ مسکان، گمبھیر لہجے میں دوبارہ پکارا گیا تھا، مگر اب کے اس پکار میں نرمی تھی، جسے محسوس کر کے دوبارہ رخ موڑ گئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی سوالیہ نگاہ اوپر اٹھائی۔ آپ کا رجسٹر اور پین۔ انہوں نے وہ دونوں چیزیں اس کی جانب بڑھائیں جو وہ کل کلاس روم میں ہی بھول گئی تھی۔ وہ اسے لینے آگے کو جھکی۔ پیر کیسا ہے اب تمہارا؟ سر سکندر کی طرف سے کیے گئے اس سوال پر وہ بھونچکا کے رہ گئی تھی اور ان دلکش آنکھوں میں جھانکنے لگی جہاں اس کے لیے پیار کا، محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ وہ یک ٹک بس ان نگاہوں میں ہی جھانکنے لگی تھی، اور اس کی یہ حرکت بالکل غیر ارادی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ انجانے میں وہ کیا غلط کر بیٹھی ہے۔ کیا بات ہے؟ ان نگاہوں میں ڈوبنے کا ارادہ ہے یا ڈبونے کا؟ شوخ لب و لہجے میں کیا گیا یہ جملہ مسکان کو بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ مسکان اس کے لہجے کو دیکھتے ہوئے اب کے بغیر سر سکندر کی پرواہ کیے اپنی چیزیں لیتی تیزی سے باہر کی سمت بھاگی تھی۔ مسکان کے اس فرار پر سر سکندر کے انابی لبوں کی تراش میں مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔
انہیں کیسے پتہ چلا میرے پیر کی موچ کا؟ وہ حیرانگی سے سوچتی ہوئی آگے بڑھی تھی، مگر اس کی سوچ کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا تھا۔ دل چاہتا ہے تم سے کوئی پیاری بات ہو، تنہائی ہو، خاموشی ہو، لمبی سی رات ہو، پھر پوری رات تم سے یہی گفتگو رہے۔ جیسے ہی اس نے رجسٹر کھولا، کورے کاغذ پر گولڈن پین سے لکھی یہ نظم اس کی آنکھوں میں ستارے بھر گئی تھی۔ شگرفی گلابی لبوں پر آپ ہی آپ مسکراہٹ رینگ گئی۔ مخروطی انگلیاں ان چمکتے گولڈن لفظوں پر چلنے لگی تھیں اور نظم کے نیچے لکھے حدید نام پر آ ٹھہری تھی۔ ممی، اب کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ فاطمہ بیگم کے نزدیک بیٹھا تھا۔ چندہ، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، جو آپ میری نظروں کے سامنے رہیں تو، فاطمہ بیگم نے لاڈ سے کہا تھا، جسے سن کے اس کے چہرے پر دکھ غم کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ بھی کیا کر سکتا تھا؟ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ ضرور سوچتا، مگر یہ گھر چھوڑنے کا حکم بھی تو اس کے عزیز جان پاپا کا تھا۔ مگر فاطمہ بیگم کی ناساز طبیعت کے بارے میں سنا تو خود کو روک نہیں پایا اور دوڑا چلا آیا۔ اوہ ممی، آپ جانتی تو ہیں، حدید نے فاطمہ کا سرد ہاتھ تھاما تھا۔ حدید بیٹا، چھوڑ دو نا یہ ضد، آپ دونوں باپ بیٹے کی اس بے جا ضد میں ایک ممتا سے بھری ماں کا کیا قصور، جو وہ یہ تکلیف، یہ درد سہے؟ ان کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے تھے۔ حدید کی دوری وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور کیسے کرتی؟ آخر کو اس گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ ممی پلیز آپ روئیے نا، ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ اس کا دل اپنی ماں کے بہتے آنسوؤں پر کٹ کے رہ گیا اور اپنی مضبوط انگلیوں کے پوروں سے ان کے قیمتی آنسو صاف کیے۔ تو پھر آپ وعدہ کریں، آپ اب یہ گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے۔ انہوں نے اس کا مضبوط ہاتھ اپنے کمزور گرم ہاتھوں میں پکڑا تھا۔ فاطمہ بیگم کے لہجے میں آس اور امید نے اس کے مضبوط قدموں کو لڑکھڑا دیا تھا، جو وہ اگر کچھ دیر اور رکتا تو یقیناً اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے بغیر ان کو جواب دیے ایک دکھ بھری نگاہ سے انہیں دیکھا اور پھر رکا نہیں۔ مسکان، چل جلدی کھڑی ہو، بھیا آئے ہیں۔ مسکان اپنے کمرے میں بیٹھی رجسٹر تھامے تھی کہ فرح آئی اور جھپٹنے کے انداز میں رجسٹر اس کے ہاتھ سے لیا اور ایک سائڈ پہ رکھا اور اسے ساتھ لیے چلتی رہی، بغیر اس کی کچھ سنے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بھیا، یہ بہت غلط بات ہے، ایک تو آپ اتنے دنوں بعد آئے ہیں اور ہم سے ملے بغیر ہی جا رہے ہیں۔ فرح گیٹ سے باہر اس مرسیڈیز کے پاس آ کے رکی جسے حدید بس سٹارٹ کرنے ہی والا تھا۔ اس لیے آپ کی یہ سزا ہے کہ آپ ہمیں آئس کریم کھلا رہے ہیں۔ اوکے بابا، اوکے، بیٹھو۔ انہوں نے اپنی پیاری سی بہن کی چھوٹی سی فرمائش رد نہ کی اور فرنٹ ڈور کھولا، جہاں مسکان کو اس نے جلدی سے بٹھایا اور خود پیچھے کی سیٹ پہ جا بیٹھی۔ بھیا، آپ گھر واپس آ جائیے نا، فرح آگے ہو کے بولی۔ فرح، حدید نے دھیرے سے اسے تنبیہ کی، جس پہ وہ خاموشی سے منہ پھلا کے بیک سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ حدید نے اس کا پھولا چہرہ دیکھا تو آہستگی سے مسکرا دیا۔ اتنے دن بعد اپنے بھیا سے ملی ہو اور وہ بھی منہ پھلا کے بیٹھی ہو، کچھ بولو گی نہیں؟ تو آپ میری بات کہاں مان رہے ہیں؟ اچھا چھوڑو اس ٹاپک کو، یہ بتاؤ ان محترمہ کو کیا ہوا ہے؟ کیا گھر میں ڈانٹ پڑی ہے؟ اشارہ اپنے برابر کی سیٹ پہ بیٹھی مسکان کی سمت تھا، جو جب سے سر جھکائے اپنے ناخن پہ لگی کیوٹیکس ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو تو معلوم ہے یہ محترمہ کتنی شرمیلی اور ڈرپوک واقع ہوئی ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ آنے پہ ڈر رہی ہیں۔ فرح ہنس کے بولی، جبکہ مسکان فرح کے اس جواب پر پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ اس کا اندازہ تو مجھے ہے۔ حدید نے اس نازک سی سہمی ہوئی لڑکی کو گہری نظروں سے دیکھا۔ دھانی جارجٹ کی اوپن شرٹ اور میرون فلیپر جس پہ دھانی ریشمی دھاگوں سے کڑھائی ہوئی تھی، میرون دوپٹے کو سلیقے سے اوڑھے وہ زمانے بھر سے جیسے ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اور اس کا یہی انداز حدید کو دیوانہ کرتا تھا۔ چلو بھائی، آ گیا سنوپی بار، نیچے اترو۔ وہ چابی کو اگنیشن سے نکال رہا تھا کہ مسکان کی مدھم سرگوشی کانوں میں پڑی، جو فرح سے نیچے اترنے کو منع کر رہی تھی۔ مگر کیوں مسکان؟ فرح اس کی طرف جھکی تھی۔ وہ یہ اشارہ اپنے نازک پیروں کی سمت کیا۔ دونوں اس کا اشارہ پا کے وہاں دیکھنے لگے تو حدید کا بھرپور قہقہا گاڑی میں گونجا تھا۔ فرح، تم اسے بغیر سلیپر کے ہی اٹھا لائیں؟ حدید نے اس کے گورے گورے پیروں کو دیکھا، جو کہ وہ شرمندگی کے مارے فلیپر کے اندر کر چکی تھی۔ اوہ، آئی ایم سو سوری مسکان، اصل میں بھیا کے آنے کی اتنی خوشی ہوئی کہ تمہیں ایسے ہی اٹھا لائی، اور شاید تم مجھ سے یہی بات کر رہی تھی گھر پر، جو میں نے انجانے میں نظر انداز کر دی۔ فرح کو اپنی غلطی پر بہت پشیمانی ہو رہی تھی۔ مسکان کو بھی محسوس ہوا کہ وہ شرمندہ ہے، تو مزید کچھ نہیں بولی۔ کوئی بات نہیں، آپ دونوں جائیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔
تمہارے بغیر تو یہ سفر بہت مشکل ہے۔ حدید نے نہایت دھیمے سے یہ ذو معنی جملہ ادا کیا تھا جس پر مسکان اسے تکتی چلی گئی۔ آئی گلاسز کے پیچھے سے جھانکتی ان آنکھوں کی مہندی آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انابی لبوں پر جاندار مسکراہٹ رینگ رہی تھی اور ان کی وجہ تھی مسکان۔ مسکان کے اس طرح دیکھنے پر حدید نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ لہرایا جبکہ پیچھے بیٹھی فرح ہلکے سے مسکرا دی۔ مسکان کو اپنی اس بے خود حرکت پر ٹوٹ کر شرم آئی، جسم کا سارا خون جیسے چہرے پر چھلکنے لگا ہو۔ حدید کا اس پل جی چاہا کہ سمانے بھر سے چھپا کے اسے اپنے دل میں رکھ لے کہ دنیا والوں کی بری نظر نہ لگے اسے۔ بھیا، اگر آپ مسکان کو جی بھر کے دیکھ چکے تو ہم کسی کام سے آئے ہیں۔ فرح نے پیار بھری سرزنش کی۔ حدید نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگاتا گاڑی سے نکل گیا۔ مسکان سر جھکائے ہولے سے مسکرا دی۔ ان کا یہ خوشگوار سفر 2 گھنٹے پر محیط تھا۔ حدید نے واپس انہیں گھر ڈراپ کر دیا تھا۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے یار؟ سر سکندر فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور ان کا غصہ اور جلال دیکھ کے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ فون کے اس پار جو بھی تھا، سر سکندر کو اس کی گفتگو نے سر تاپا سلگا ڈالا تھا۔ تم رہنے دو، اب یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور اس مسئلے سے اب میں خود نپٹ لوں گا۔ وہاں سے پھر کچھ کہا گیا تھا۔ نہیں یار، تم میری فکر مت کرو، اور ایسا تو میں اپنے جیتے جی کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انہوں نے غصے میں ریسیور کریڈل پہ زور سے پٹکا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے موبائل سے ایک جانا پہچانا نمبر ڈائل کیا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ وہاں سے لائن کاٹ دی گئی تو اس کا غصے سے پارا ہائی ہو گیا تھا۔ سامنے رکھی بیل بجائی، کلرک اندر آیا۔ ہاں نذیر، بیکام پارٹ 1 کی مسکان فرحاج کو بلا کے لائیں۔ جی بہتر سر۔ اتنے عرصے میں وہ بہت کچھ سوچ چکا تھا، آگے کا لائحہ عمل تیار کر چکا تھا کہ اتنے میں نذیر چلا آیا۔ سر، وہ آج جلدی چلی گئی ہیں۔ اوکے، آپ جائیں۔ سر سکندر کل کا شدت سے انتظار کرنے لگے تھے۔ مسکان کو ڈرائیور کالج کے گیٹ کے پاس اتار کے چلا گیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلی جا رہی تھی کہ ریڈ مرسیڈیز کے ٹائر زور سے اس کے پاس چرچرائے۔ وہ ڈر کر 1-2 قدم کے فاصلے پر ہوئی۔ اندر دیکھا تو سر سکندر اپنی شان و شوکت سے براجمان اسی کو دیکھ رہے تھے۔ مسکان، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، حکمیہ انداز میں کہا گیا اور ساتھ فرنٹ ڈور بھی کھولا تھا۔ مسکان کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ ڈری سہمی اپنے اطراف میں دیکھنے لگی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں، جلدی آؤ۔ اب کہ ان کی آواز میں سختی تھی، غصے کی جھلک نمایاں تھی۔ مسکان کو تو اپنے رہے سہے اور سان بھی زائل ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ سر سکندر کو اس کی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا، تبھی خود گاڑی سے نکلے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا اور فوراً سے پیشتر گاڑی نئے راستوں پر گامزن کر دی۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مسکان نے ڈر کر ان کی طرف دیکھا۔ بلیک جینز پر اسکائی بلو شرٹ پہنے، نگاہوں میں ہر درجہ غصہ بھرے، وہ ونڈ اسکرین کو گھور رہے تھے۔ وہ نابی لبوں کو اتنی سختی سے بھینچا ہوا تھا کہ جیسے کبھی نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ چہرہ شدت غم سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ ہر روز کی بنسبت آج بالکل مختلف لگے۔ ان کے انداز نے اسے کسی انہونی کا پتہ دیا تھا۔ چھٹی حس جیسے بار بار کہہ رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ اپنی گہری ہوتی سوچوں میں اور جانے کتنی غلطاں رہتی کہ ان کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ نیچے اترو۔ اس کی سائٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ بجائے انہیں دیکھنے کے اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں گاڑی رکی تھی۔ وہ کوئی شاندار سی کوٹھی تھی۔ سر سکندر نے خود ہی اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کی سمت بڑھنے لگے تھے۔ وہ کوریڈور سے گزر کے لاؤنج کو پار کرتی اس بڑے سے حسین ترین بیڈ روم میں آئی تھی جو شاید ان کے زیر استعمال تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور دروازہ لاک کیا۔ کھٹاک کی آواز پر اس نے دروازے کی سمت دیکھا اور پھر انہیں جو اس کی طرف آرام آرام سے آ رہے تھے۔ مسکان کے ہاتھ میں پکڑی بکس زمین بوس ہو گئیں جنہیں انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے تمہیں خبر ہے اس کی؟ جی، وہ نہ سمجھی میں بولی تھی مگر وہ سمجھے کہ وہ سب جانتی ہے اور اس کے اسی جی نے انہیں بھڑکا دیا تھا۔ تو پھر اب آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے، کیا چاہتی ہیں آپ؟ مسکان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے خاموشی رہی۔ مسکان، تمہاری اس خاموشی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم وہی کرو گی جو تمہیں تمہارے بڑے پاپا کہیں گے، اور کیوں نہیں کرو گی؟ کیونکہ تم شروع سے ایک بزدل اور ڈرپوک لڑکی ہو جو اپنے حق کے لیے کبھی نہیں لڑ سکتی۔ انہوں نے نہایت تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کانپ کے رہ گئی تھی۔ لیکن یاد رکھو، میں ان کا یہ فضول فیصلہ کبھی نہیں مانوں گا۔
میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں چھوڑنے کا مطلب ہے جسم سے روح کا الگ ہونا، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر پاپا تم سے ڈائیورس پیپرز پر سائن کروا دیں گے تو تم یقیناً کر دو گی، کیونکہ تم ٹھہری ایک احمق اور بیوقوف۔ لیکن تمہاری اس بیوقوفی میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں دوں گا، اور نہ تمہیں یہ کرنے دوں گا، اور اپنے سے جدا نہ کرنے کا میرے پاس صرف یہ آخری طریقہ ہے۔ اسے دونوں بازوؤں سے تھامے اسے اپنے سے اتنا قریب تر کر لیا تھا کہ ان کی گرم سانسیں مسکان کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ حدید چھوڑیے، وہ اس کی مضبوط پناہوں میں بری طرح مچلنے لگی۔ بلیک شیشوں میں ایک سمندر امٹ آیا تھا۔ سکندر کی حرکت نے اس کے انداز نے اسے ہراساں کر ڈالا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تھیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جو سکندر حدید کے کانوں میں پہنچ کے دم توڑ رہی تھی۔ اس کی حالت بن پانی کی مچھلی کی طرح ہو رہی تھی، مگر سکندر حدید کو اس کی غیر ہوتی حالت کی پرواہ ہی کب تھی؟ انہیں تو صرف خود پر ہونے والا ظلم یاد تھا۔ مسکان کی ہر کوشش، ہر آہوزاری ناکام تھی۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں نمی نہیں دیکھ سکتا تھا، آج آنسوؤں کے بہتے ریلے نے بھی انہیں کمزور نہیں کیا تھا۔ حدید سکندر اس سے اپنا حق وصول کر چکے تھے، اس کے رونے بلکنے کی پرواہ کیے بغیر واش روم میں جا بند ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کے آئے تو بیڈ کے سینٹر میں سر گھٹنوں میں دیے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بالآخر سکندر حدید کو اس پہ ترس کے ساتھ ساتھ پیار بھی بہت آیا اور وہ اس کے نزدیک آ کے بیٹھے۔ دیکھو مسکان، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب شاباش کھڑی ہو، فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ انہوں نے نرمی سے اس کا جھکا سر اوپر اٹھایا۔ نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ ہچکیوں کے درمیان انہی لفظوں کی تکرار تھی۔ مسکان، ضد مت کرو۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کسی معصوم اور ضدی بچے کی طرح ان کا ہاتھ اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں تھام کے بولی تھی۔ آنکھوں میں ہر درجے خوف و ہراس نے سکندر حدید کو کچھ پل کے لیے ڈگمگا ضرور دیا تھا، مگر انہیں ابھی اپنے قدموں کو روکنا تھا، مضبوطی سے کھڑا رہنا تھا۔ حدید، مجھے آپ اپنے ساتھ ہی رکھ لینا، میں یہیں اسی گھر میں کسی کونے میں پڑی رہوں گی۔ اس پر جو افتاد آن پڑی تھی، اس سے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جیسے مفلوج ہو چکی تھیں، جو کہ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کیا بول رہی ہے۔ نہیں مسکان، تمہاری جگہ گھر کے کسی کونے میں نہیں، میرے دل میں ہے۔ انہوں نے بے اختیار اس کے بہتے اشکوں کو اپنی مضبوط انگلیوں کی پوروں میں جذب کیا تھا۔ اور اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے صرف 3 ماہ کا وقت چاہیے، ایک سیمینار اٹینڈ کر لوں، پھر اس گھر سے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے لے آؤں گا۔ انہوں نے اس کا ٹھنڈا، یخ بستہ، نازک سا مخروطی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیا تھا، مگر حدید، وہ گھر میں سب لوگوں کے چہرے آنکھوں میں گردش کرنے لگے تو خوف مزید بڑھنے لگا۔ میری جان، کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بے اختیار اس کی سرد پیشانی پر اپنے پیار کی مہر ثبت کرتی تھی، جس پر اس کی گھنی پلکوں کا اشک لرزتا ہوا دہکتے رخسار پر آ گرا تھا۔ میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا حدید، اگر آپ نہیں آئے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ مسکان، انہوں نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ خبردار، جو تم نے اب اتنی گھٹیا بات دوبارہ سوچی بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہو جتنا میں تمہیں کرتا ہوں، بلکہ شاید مجھ سے زیادہ چاہتی ہو تم مجھے۔ یار دیکھو، 14 اگست ہے اور باہر شور ہو رہا ہے، لیکن میں ناول کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں، تو جو باہر جو بینڈ باجے بج رہے ہیں نا، انہیں اگنور کرو، اور بس ناول کے 2-3 پیج رہ کے اس لیے میں پڑھ رہی ہوں، اوکے؟ اور تمہارے دل میں کیا ہے اس کا بھی مجھے علم ہے، مگر اپنی زبان سے کہنے کا تم میں ذرا حوصلہ نہیں۔ ہمیشہ تمہاری شرم و حیا اور بزدلی آڑے آ جاتی ہے، لیکن مجھے تمہاری طرح یہ سب بھی بہت عزیز ہے، اپنی جان سے زیادہ۔ سکندر حدید نے اس کا خوبصورت چہرہ اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھرا تھا اور اس کی بلیک چمکتی ہوئی آنکھوں میں جھانکنے لگا، جہاں صرف سکندر حدید کی تصویر آویزہ تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے مسکان کو سنبھالا، اسے دلاسا دیا، سمجھایا تھا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، ہم پھر ساتھ رہیں گے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ اپنے گھر میں موجود تھی، مگر ایک یکسر بدلی ہوئی مسکان جو شاید خود سے نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ جا چکا تھا، عہد و پیمان کے وعدے، امیدیں دے کے، اب جانے وہ انتظار کی سولی پر کب تک چڑھی رہتی۔ زیدی ولا 2 بھائیوں اور ان کی فیملی سے آباد تھا، جو کہ آپس میں سب ایک دوسرے کے لیے محبت جیسے جذبات رکھتے تھے۔ بڑے بھائی سراج زیدی کے 3 بچے، حدید، سکندر، جنید اور فرح، جبکہ چھوٹے بھائی فرحاد زیدی کو اللہ نے منتوں مرادوں سے صرف ایک ہی بیٹی سے نوازا تھا، مسکان، جو کہ اپنے نام کی ہی طرح شرمیلی اور معصوم تھی۔ گھر کے ہر مکین کے دل میں وہ بستی تھی۔
سبھی اس پہ جان لٹاتے تھے مگر سکندر حدید کے لیے وہ کچھ اور ہی معنی رکھتی تھی۔ اس کے نرم گرم جذبات مسکان کے لیے بالکل الگ تھے۔ وہ نیو یارک جانے سے پہلے مسکان کو اپنے نام سے منسوب کرنا چاہتا تھا، جس کا گھر کے ہر فرد نے احترام کیا اور دونوں کو ایک خوبصورت بندھن میں قید کر دیا۔ ایجوکیشن مکمل کر کے جب وہ پاکستان لوٹا تو اس کا ایک جامعہ میں پڑھانے کا ارادہ تھا، مگر یہ ارادہ اس کا سراج زیدی کو بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا پھیلا ہوا بزنس وہ سنبھالے، جس کا سکندر حدید نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسی ضد اور انا میں فیصلہ یہ ہوا کہ سکندر حدید جب تک ان کی بات نہیں مانے گا، اس گھر کے کسی فرد سے اس کا رشتہ نہیں رہے گا۔ گھر کے ہر مکین کو سراج زیدی کا یہ ظالمانہ فیصلہ دہلا کے رکھ گیا تھا۔ سب نے کسی نہ کسی طرح دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی اپنی جگہ سے ایک انچ ہلنے کو راضی نہ تھا۔ مجبوراً سکندر حدید کو یہ گھر چھوڑنا پڑا۔ حدید، آپ کے پاپا کا فیصلہ، اس پر آپ کا عمل نہ کرنا، یہ سب کیا ہے جان؟ کیوں آپ دونوں صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ فاطمہ بیگم ممتا سے چور جذبات سے مجبوراً اسے آخری دفعہ سمجھانے آئی تھی۔ ممی، پاپا نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ کون کس کے ساتھ صحیح کر رہا ہے یا غلط وہ میں نہیں جانتی، مگر مسکان، اس کا کچھ سوچا ہے؟ ممی پلیز، مسکان اس گھر میں آپ لوگوں کے پاس میری امانت ہے۔ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں تو اسے یہاں سے لے جاؤں گا، پھر کسی کی بھی منت، کسی کی بھی ضد اسے نہیں روک سکتی۔ وہ چلا گیا سب کو اداس کر کے۔ مسکان سب کو سکندر حدید کے حوالے سے اور زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ بھلے وہ اپنی فطری شرم و حیا کی وجہ سے کسی کو کچھ نہ کہتی، مگر سب کو معلوم تھا کہ حدید اس کے من کے گلشن میں کھلنے والی پہلی کلی، دھڑکتے دل کی پہلی دھڑکن اور محسوس کیے جانے والی پہلی خوشی ہے۔ وہ گھنٹوں بیٹھی اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ آج سکندر حدید کا کلاس میں پہلا دن تھا۔ اس نے جیسے ہی کلاس میں قدم رکھا تھا، نظر مسکان پہ جا ٹھہری، جو اپنی فرینڈز سے کچھ بول رہی تھی۔ اسے اس بات کی خوشی کے ساتھ ساتھ حیرانگی بھی بہت تھی۔ اس کے احترام میں سب اسٹوڈنٹس کھڑے ہو گئے تھے، سوائے اس کے سب بیٹھے، اور وہ جانتا تھا کہ وہ کیوں کھڑی رہ گئی ہے۔ اسے امید جو نہیں تھی ٹیچر کی حیثیت سے اسے سامنے پا کر، مگر حدید سکندر نے بڑی خوبصورتی سے اسے اگنور کیا اور دل ہی دل میں مسکرا دیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنا لب و لہجہ اس سے روڈ ہی رکھا، کیونکہ وہ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہی بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ روزانہ اسے اپنے سامنے دیکھ سکتا تھا، مگر اس روز مسکان کی 3 دن کی غیر حاضری نے بڑی بری طرح حدید کو تپا ڈالا تھا۔ گھر کے ہر فرد کے بارے میں حال احوال سب کچھ اسے پتہ چل رہا تھا، اور یہ سب اسے اپنے چھوٹے بھائی جنید سے معلوم ہوتا، کیونکہ وہ اس کے کانٹیکٹ میں رہتا تھا۔ مگر اتفاق تھا کہ وہ بھی 3 دن سے اسے کال نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات بھی اسے بعد میں معلوم ہوئی کہ جنید کسی میٹنگ کے سلسلے میں باہر گیا ہے۔ مسکان چوتھے دن جامعہ آئی تھی، دل میں ایک خوشی کے ساتھ ساتھ اس پہ غصہ بھی بہت آیا تھا، اور اسی غصے کی پاداش میں اسے بری طرح جھڑک بھی دیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کے اس کا دل بری طرح دکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی جذبہ سر اٹھاتا، مسکان کو کلاس سے ہی نکال دیا۔ رات کو فون پر جنید سے ہی معلوم ہوا کہ مسکان کے پیر میں موچ آ گئی تھی، تو اسے خود پر بہت افسوس ہوا کہ بنا وجہ جانے اسے بری طرح سے سب اسٹوڈنٹس کے سامنے ڈانٹ دیا۔ اس سے اگلے دن جنید نے بڑی پریشانی میں کال کی تھی کہ پاپا کو اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، جس پہ انہوں نے نہایت ہی ظالمانہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر حدید اپنی جاب نہیں چھوڑتا تو اسے مسکان کو ڈیورس دینی ہوگی، جس پہ حدید کا غصہ خون میں رگوں کی طرح دوڑنے لگا۔ بھلا وہ اس فیصلے کو کیسے مان لیتا؟ جو لڑکی اس کی نس نس میں امرت بن کے دوڑتی تھی، جسم میں روح کی طرح تھی، کیسے اسے خود سے جدا کر دیتا؟ اور اس غصے میں وہ اتنا انتہائی قدم اٹھا بیٹھا کہ اس معصوم مسکان کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کسی غیر مرئی نکتے کو سوچ رہی تھی۔ وہ سوچنا چاہتی تھی، مگر سوچیں جیسے صرف ایک نام پر ہی آ کے ختم ہو جاتی، اور وہ نام تھا حدید سکندر۔ فاطمہ بیگم جو جانے کب سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ مسکان آج کل کچھ مرجھائی سی ہے، بالکل چپ ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ زیدی ولا میں جو طوفان آنے والا ہے، مسکان اس سے بے خبر تھی، مگر کب تک؟ یہی سوال تو ہے جو انہیں دن رات پل پل ستاتا تھا۔ مسکان نہایت مدھم اور شیریں لب بولے، اب روک دیتی ہوں تھوڑی دیر۔ اللہ، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے 14 اگست پہ یہ باجوں کی تک کیا بنتی ہے، حد ہے ویسے۔ مسکان نہایت مدھم اور شیریں لب و لہجے میں فاطمہ بیگم نے اسے پکارا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی آ بیٹھی تھی۔ آپ بڑی ممی، آپ کب آئیں؟ وہ اپنے خیالات سے چونکی جب آپ نے دیکھا۔ انہوں نے مسکرا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کیا بات ہے مسکان، میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ کچھ الجھی سی ہیں، کسی چیز میں دھیان نہیں ہے؟
دن بدن کمزور ہو رہی ہیں. مجھے بتائیے بیٹا, مجھے بہت فکر ہو رہی ہے آپ کی. لہجے پہ پیار تھا, فکر تھی, کیا کچھ نہ تھا. نہیں بڑی ممی, ایسی تو کوئی بات نہیں. اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی. نہیں جان, کوئی بات تو ہے جس نے ہماری شرمیلی سی معصوم سی بیٹی کو پریشان کر رکھا ہے. اپنی بڑی ممی سے شیئر نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کی تھوڑی اوپر کی جو جھک سی گئی تھی. اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ آج کل وہ کس کشمکش میں مبتلا ہے. حدید کو یونی سے گئے 1 ماہ ہو گیا تھا, مگر اب تک کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں. کیا سوچ رہی ہو مسکان؟ فاطمہ بیگم بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی. اس کے چہرے کے بدلتے رنگ ان سے چھپے نہیں رہے تھے. کچھ نہیں بڑی ممی, دراصل میرے فائنل ایگزامز قریب آ رہے ہیں, بس, اور تو کوئی بات نہیں. وہ ہولے سے بولی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی وہ کھڑی ہو گئی, اور اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتی دوبارہ سے صوفے پہ گر گئی تھی. سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا. فاطمہ بیگم تو صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی. جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا, مگر ڈاکٹر نے جو خبر دی تھی وہ کسی بوم دھماکے سے کم نہیں تھی. گھر کا ہر فرد ناسمجھی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا. مسکان پریگننٹ ہے, یہ بات کسی سے ہضم نہیں ہو رہی تھی, لیکن فاطمہ بیگم ان کے لیے پے در پے صدمات ٹھیک ثابت نہیں ہوئے تھے. پہلے حدید سکندر کی جدائی, مسکان اور حدید کی علیحدگی کا فیصلہ, اور اب مسکان کی پریگننسی کی خبر نے انہیں ICU پہنچا ڈالا تھا. اگر بھابھی جان کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی مسکان. زہرا بیگم مسکان پر ایک زہر خود نگاہ ڈالتی آگے بڑھ گئی تھی. وہ تو خود اس خبر سے شوق تھیں اور ابھی وہ اس سے باز پرس بھی کرتی, مگر فاطمہ بیگم کی حالت نے انہیں روک دیا تھا. وہ تو اپنی چہیتی بیٹی کو بھی فراموش کر بیٹھی تھی. سب کے سب اسپتال میں تھے سوائے مسکان کے, جو اپنے کمرے میں بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی, اور ہچکیوں میں صرف ایک ہی دعا تھی فاطمہ بیگم کی صحت یابی کی. جنید, ممی ٹھیک ہے نا؟ جنید نے بڑی مشکل سے حدید سکندر کو کال کر کے بلوایا تھا. بھیا دعا کیجیے ممی کو ہوش آ جائے. اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا, ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں دعا مانگنے میں مشغول تھا. فرح حدید کے کندھے پر سر دھرے رو رہی تھی. جبھی ڈاکٹر نے فاطمہ بیگم کے ہوش میں آنے کی نوید سنائی, چند گھنٹوں بعد وہ روم میں شفٹ ہو گئی تھی. آنکھ کھلنے پر انہیں اپنے اطراف میں سب اپنے ہی نظر آئے تھے. نگاہ حدید پہ جا ٹھہری تو تڑپ کے دونوں ہاتھ پھیلائے تھے. وہ فوراً قریب آیا تھا. اپنی ماں کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے اپنے کمزور نحیف ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تھا. اب کہیں نہیں جاؤں گا ممی. حدید سکندر کو صرف اپنی عزیز ارجان ممی کی وجہ سے اپنی ضد, اپنا برسوں کا بنا خواب توڑنا پڑا. اس کا مطلب ہے آپ پاپا کی بات مان لیں گے نا؟ فرح خوشی سے اس کی آمد پر چہکی. ہاں, مجھے پاپا کا فیصلہ منظور ہے, میں کل ہی ریزائن کر دوں گا. نہیں حدید, آپ ایسا کچھ نہیں کرو گے, بلکہ میں اپنی بے جا ضد توڑتا ہوں. سرات زیدی کو اپنی شریک حیات کو اس حالت میں دیکھنا بہت دکھ دے رہا تھا, اور آج اگر وہ یہاں تھیں تو صرف ان کی بے جا ضد کی وجہ سے. انہیں ان کی بات پہلے ہی مان لینی چاہیے تھی کہ جوان اولاد پر سختی برتنا ٹھیک نہیں تھا. حدید, آپ کا شوق جنون بڑھانا ہی ہے. اوہو, آپ کا شوق جنون پڑھانا ہی ہے تو میں آپ کو نہیں روکوں گا. آپ پڑھائیے, بلکہ اس کے لیے میں آپ کو ایک کوچنگ بھی کھلوا دوں گا. سرات زیدی اور حدید سکندر کی صلح اور دوستی سے سب کو بےحد خوشی ہوئی تھی. بھابھی, اب کے رمضان ہمارے لیے بہت ہی خوشیاں لایا ہے. ہمارا بیٹا گھر آ گیا, بھائی صاحب اور سکندر میں صلح ہو گئی. ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آنے والی عید پر ہم سب ساتھ ہوں گے. سرات زیدی نے حدید کو محبت سے گلے لگایا تھا. اچھا بھابھی جان, اب میں گھر چلتی ہوں. مسکان گھر میں اکیلی ہے. چچی جان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا اور اس کے بارے میں پوچھ بیٹھا, جس پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی, اور وہ حقیقت اسے بتا دی تھی. ارے چچی جان, یہ تو خوشی کی بات ہے. ممی یہ لیں, اب آپ بہت جلد دادی بننے والی ہیں. حدید سکندر کے اس جملے پر سب انگشتے بدنیداں ہو کے رہ گئے تھے, اور شاید اس نے سب محسوس بھی کر لیا تھا. ایم سوری پاپا, مسکان کو مجھ سے الگ کرنا چاہتے تھے. ایم سوری پاپا, مسکان کو مجھ سے الگ کرنا چاہتے تھے, اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. مگر حدید, مسکان تو بالکل خاموش رہی تھی. ممی, آپ جانتی تو ہیں کہ آپ کی چہیتی بہو کتنی شرمیلی ہے. اس کے ذکر پر حدید سکندر کے چہرے پر قوس و قزح کے تمام رنگ کھیلنے لگے تھے, جس نے وہاں موجود سب لوگوں کو پرسکون کر دیا تھا. یہ تھوڑا فینٹیسی ٹائپ نہیں ہو گیا؟ تو طے ہوا کہ اس عید پر ہم زہرا اور فرحاد سے اپنی امانت مسکان کی رخصتی لے رہے ہیں. سرات زیدی نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھا, جبکہ فرح جنید نے یاہو کا نعرہ لگایا تھا. حدید, اگر آپ نہیں آئے تو میں خودکشی کر لوں گی. حدید سکندر کے کانوں میں مسکان کا یہ جملہ گونجا تھا, اور اس نے گھر پہنچنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی تھی.
حدید کی سانسوں کی ڈور سے مسکان کی سانسیں جڑی ہوئی تھیں جسے وہ جوڑتے جوڑتے نڈھال ہو رہی تھی۔ مسکان وہ سر گھٹنوں میں دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی کہ کسی کے قریب سے آتی پکار نے سر اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ حدید وہ چیختی ہوئی اپنے سے دور کھڑے حدید سکندر کے چوڑے کشادہ سینے سے جا لگی تھی۔ حدید آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس کی ہچکیوں نے حدید سکندر کی تیز ہوتی دھڑکن کو مدھم کر دیا تھا۔ اس کی سانسیں تھمنے لگی تھیں۔ اب آ گیا ہوں نا کہیں نہ جانے کے لیے۔ سرگوشی نہایت مدھم تھی۔ حدید سکندر کا ایک ہاتھ اگر اس کی مرمری کمر کے گرد تھا تو دوسرے ہاتھ سے وہ اس کا سر سہلا رہا تھا۔ حدید وہ بڑی ممی، اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ہاں میں انہی سے مل کے آ رہا ہوں، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس کی بلیک چمکتی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ سچ؟ میں ابھی ان سے ملوں گی؟ ابھی تو آپ فی الحال ان کے بیٹے سے ملیے۔ اس کے انابی گداز لبوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ اوہ! احساس ہوا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے۔ جلدی سے پیچھے ہونے لگی مگر گرفت مضبوط تھی۔ شرمایا نے اسے بالکل گلنار کر دیا تھا۔ مسکان کے دل کی حالت زیر و بم ہو رہی تھی جس سے وہ بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مسکان ابھی بھی کچھ نہیں کہو گی؟ مسکان اس کے اس سنجیدہ جملے پر بڑی مشکل سے پلکوں کی گھنی باڑ اٹھا پائی تھی۔ حدید سکندر کا سنجیدہ انداز، لب و لہجے پر وہ اسے بغور تکنے لگی تھی۔ نگاہوں میں سوال تھا جو حدید سکندر بخوبی پڑھ سکتا تھا، اس لیے اس کی بلیک چمکتی نگاہوں میں جھک کر جھانکنے لگا تھا۔ یہی کہ اگلی عید پر ہمارا کیوٹ سا ہونے والا بیبی بھی ہوگا؟ شرارتی لہجے میں کہا گیا یہ جملہ مسکان کو سٹپٹا گیا تھا۔ نگاہوں کے ساتھ ساتھ گردن بھی سجدہ ریز تھی۔ دل کی دھڑکنوں کا شور مزید تیز ہو گیا تھا۔ جو حدید سکندر بآسانی سن سکتا تھا، اس کی غیر حالت پر وہ ایک جاندار قہقہا لگا بیٹھا اور مسکان کو بے وقوف لڑکی کہتا اسے اپنے اندر سمو لیا تھا۔ مسکان نے آسودہ ہو کر آنکھوں کو بند کر لیا، جس کے سپنے اب پورے ہونے لگے تھے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول جھل مل کرتی بہار بائی قمر اشوک۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔ خیر ان باجوں نے آج بہت تنگ کیا، سوری فار دیٹ، کہ ٹائم ہی میرے پاس اوبیسلی 14 اگست تھی تو آف تھا، اور آف تھا تو میرے پاس ٹائم تھا، اور میرے پاس ٹائم تھا تو مجھے ابھی ہی ریکارڈنگ کرنی تھی، اس لیے پھر میں نے بیچ میں اگر شور آیا تو جانے دیا۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے میں کوشش کرتی ہوں کافی سائلنس میں ریکارڈنگ کروں۔ اوکے جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔